हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और इसके साथ-साथ इन्फ्लेशन के हवाले से। और एक बात जो अभी बड़ी सरगर्म है और वो है जी आईएमएफ। आईएमएफ के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ नई कंडीशंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने अमेरिका से एक दफ़ा फिर कॉन्टैक्ट किया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने यूएस को बोला था तो वहाँ से ये बात आई थी, उन्होंने ये बोला कि भई जो आपको कहा जा रहा है आप अपने रिफ़ॉर्म्स करें। अब मुझे नहीं पता कि दोबारा कहने का क्या मकसद है और दोबारा वो वही जवाब देंगे या वो आईएमएफ को कुछ कहेंगे, आई डोंट नो। और मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि उनका अपना एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है, उसके ऊपर वो चलते हैं। पहले हालाँकि अमेरिका ने हमें इस तरह की चीज़ों के ऊपर मेरे ख़्याल हेल्प की थी काफ़ी दफ़ा। ख़ैर डिटेल में जाते हैं और इसके साथ-साथ बलूचिस्तान के रास्ते ईरान का जो डीज़ल आता है हमारी मार्केट में, वैसे तो उसको स्मगल्ड डीज़ल कहा जाता है, लेकिन उसको स्मगल करके फिर मार्केट में बेचा जाता है और उसका जो परसेंट है, वो इस वक़्त उसने मार्केट 25% की कैप्चर की हुई है। यानी अगर 100 लीटर्स हैं, तो उसमें से 25 लीटर्स जो डीज़ल आ रहा है दैट इज़ कम फ्रॉम ईरान। और क्योंकि ओपनली हम उनसे ले नहीं सकते, उसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ख़ैर एनीवे, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जी, बात हो रही है इस वक़्त सबसे पहले वो है हमारी इकोनॉमी। और इकोनॉमी के लिए जो इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स। और यूएस डॉलर्स के हवाले से जो खबर है वो ये है, फिच ये बता रहा है कि जून के एंड तक यानी अगले महीने के आखिर तक पाकिस्तान को 3.7 बिलियन यूएसडी अदा करने हैं, यानी जो कर्ज है वो चुकाना है। खैर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर कहते रहे कि पाकिस्तान ने जो 9th रिव्यू है उसको मुकम्मल करने के लिए तमाम पेशगी जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी वो पूरी कर ली, लेकिन अभी तक उन चीज़ों के ऊपर आईएमएफ मतलब अनफंक्शनल है, खामोशी उनकी तरफ से छाई हुई है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कंसर्निंग है। अब मसला ये है कि डार साहब ये कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यूएस एम्बेसडर से मुलाकात भी की और उनको भी अपने कंसर्न्स बताए। उन्होंने कहा जी हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो लाज़मी बात है, अब डिप्लोमेट्स का अपना एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन जब ये बात अमेरिका जाती है तो अमेरिका ने, मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी अमेरिका ने यही बात की थी कि भाई आपको जो आईएमएफ कहता है आपके भले के लिए कहता है। अगर आप वो रिफॉर्म्स करते हैं तो आपकी हालत जो है वो आगे जाके फिर बेहतर हो सकती है। लेकिन मुसीबत ये है कि इस वक़्त जो मतलब अवाम को जो डंडा दिया जाता है वो तो फुल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आईएमएफ कहता है नहीं, अभी आप अपना जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट है 49-50% के आसपास। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है, जो इस वक्त 21-22% पे चल रहा है, उसको भी 2 या 3 बेस पॉइंट जो है वो बढ़ा दें। अब यार अगर 25% पे वो पहुंच जाएगा, कारोबार पहले नहीं है। मैं कल ही कुछ लोगों से मिला तो खैर वो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कहा यार कारोबार यानी वो सर्कल जो है वो सारा रुका हुआ है। अगर आपका कोई सर्कल है ना वो चल रहा है, फिर ठीक है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा होता है और वो उनकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो चलती जाती है। खैर उसकी वजह से फिर सोसाइटी के अंदर जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, हाई इन्फ्लेशन की वजह से, यानी इतनी बदतर सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। बिलीव मी, आपको मैं सही बात बता दूँ कि दिन हो, रात हो, कोई टाइम हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ये अगले लम्हे आपके हाथ से किसी और के हाथ में चला जाएगा। और ये एक तो ये होता है ना कि मतलब ठीक है, अक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं तो इंसान कहता है ठीक है यार, किसी भी सोसाइटी में या शायद किसी भी कंट्री में छोटे-मोटे होते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
ایسا ہے کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بیگس چھیننا، موبائل فون چھیننا، بائکس چھیننا۔ مجھے آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 1-2 دن پہلے ان کے ورکشاپ کے سامنے ایک بڑی ہائی وے ہے اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بیچ میں سے کراسنگ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر کراس کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بائک پرانے بائک پہ تھے، 2 لڑکے تھے اور جو دوسرا آدمی تھا اس کے پاس نیو ماڈل کی بائک تھی، میرا خیال 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے کی آتی ہے آج کل۔ کہتے ہیں کہ اس پہ پسٹل رکھا، ان سے والٹ، ان کا موبائل فون، ان کا بائک اپلائڈ فور تھا، ابھی اس کی رجسٹریشن ہونی تھی، وہ بگا کے کہتے لے گئے۔ وہ کہتے ادھر ادھر دوڑتا رہا، چیختا چلاتا رہا، بس جی پھر پولیس آ گئی، انہوں نے پرچے کے اوپر لکھ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک اور اضافہ ہو گیا، بائک چھین لیا۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، یہ مطلب یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہے کہ اگر اکانومی خراب ہوگی تو چیز ہم کہیں اچھا اکانومی خراب ہے تو چلو جی صرف مہنگائی ہو گئی، نہیں، اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد کے ان علاقوں میں اس طرح کی چیزیں اب ہونے لگی ہے جہاں پہ شاید ہم آج سے کچھ سال پہلے 2 سال پہلے ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو انگلی بھی لگا سکتا ہے، کچھ چھیننا تو بہت دور کی بات۔ تو یہ سچویشن اس وقت کریٹ ہوئی ہے، لیکن آ، افسوس کہ اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ لازمی سی بات ہے نواز شریف صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں قریبی اور فائنانس منسٹر بھی ہیں، تو وہ کوشش تو شاید کر رہے ہیں لیکن دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف نے فل جو ہے وہ ایکسلیٹر کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، ان کے کچھ کنسرن سی پیک کے حوالے سے جو تھے، اب سی پیک کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنیز جو فورن منسٹر ہیں وہ اسلام آباد کے وزٹ پہ ہیں اور ابھی جو پچھلے 2 دن گزرے ہیں ان میں ان کی بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس ہو اور ان کے ساتھ پھر جو ٹرائی نیشن ڈائلاگس تھے جس میں افغانستان کے فورن منسٹر امیر خان متقی صاحب موجود ہیں، بلال بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں اور چائنیز جو فورن منسٹر ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب وی آر انٹرسٹڈ ٹو ایکسٹینڈ سی پیک ٹو مطلب افغانستان اینڈ دا سینٹرل ایشین کنٹریز۔ لیکن یہ چیزیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں وہ کچھ زیادہ مزیدار یا سازگار نہیں ہیں، تو یہ چیزیں پھر آئی ایم ایف ان چیزوں کو دیکھ رہا اور ایک ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمارے ریفارمز بھی اس طرح کے نہیں ہیں، بندہ کیوں وہ کہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ عام لوگوں کے اوپر تو برڈن ڈالتے ہیں، لیکن اپنے جو جن لوگوں کے اوپر برڈن ڈالنا چاہیے یا برڈن ڈال سکتے ہیں آپ، ان کے اوپر آپ برڈن نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کی جو زندگیاں مزید وہ جسے کہتے ہیں کہ شرنک کر جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سے مڈل کلاس یا تو بالکل غریب لوگ ہیں یا پھر اوپر والے لوگ ہیں، شرنک ہوتے ہوتے یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں مڈل کلاس سرے سے ختم ہو جائے گی۔ لوگ اسی لیے کہ لوگوں کے پاس ایک تو جابز نہیں ہیں، پھر انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، اس کا افسوس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے یار بس 40-50 ہزار روپے 1 لاکھ روپے کی کوئی نوکری مل جائے نا، بس میری عیاشیاں ہو جائیں گی، میں تنخواہ لیتا ہوں۔ انٹرپرینیورشپ کی طرف کوئی نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بڑا عجیب سا سیکٹر ہے پراپرٹی مافیا کا، وہ بلین آف ڈالرز کی ایک انڈسٹری بن چکی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ بھی کالا دھن ہے، وہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے۔ کچھ لوگ اتنے امیر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جہاز خرید لیے، اور اس کے مقابلے میں پھر جو باقی لوگ ہیں وہ اتنے غریب ہو گئے کہ وہ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ اس سال پاکستان کی حالانکہ فلڈ کے باوجود ایک بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے، ویٹ پروڈکشن بہت اچھی ہوئی ہے، جو کہا جا رہا تھا اس سے 2 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، اس جو ایک لیول بتایا گیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں، یہ نہیں ہے کہ چیزیں نہیں بہتر ہو سکتی، لیکن چیزیں بہتر کرنے کے لیے جو ڈائریکشن، جو محنت، جو اسٹرگل چاہیے، وہ افسوس کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ ہر کوئی اپنا پولیٹکس کھیل رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ یار میری پارٹی کو ووٹ کیسے ملیں،
اگر میری پارٹی کا ووٹ بینک خراب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے پھر اس مسئلے کی وجہ سے عام جو عوام ہے وہ پھر پھس رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ مسائل بیئر کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ 50% کا انفلیشن ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی چیز کے اوپر، میں اپنی گاڑی کے فلٹرز اور یہ چیزیں وہ کروا رہا تھا، یقین کریں پہلے وہ سارا کام جو ہے وہ 4 مطلب جو سروس ہوتی ہے نارمل، آئل فلٹر اینڈ اس طرح کی چیزیں، چھوٹی موٹی عام سی چیز، پہلے وہ 3 سے 4,000 روپے میں آرام سے وہ کام ہو جاتا تھا بہترین قسم کا۔ اب وہ کام 10,000 سے زیادہ میں میرا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 فلٹر، ایئر اینڈ آئل فلٹر اور آئل، دیٹس اٹ، یہ 3 چیزیں، اور جو ان کے سروس چارجز ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ 3 یا 4,000 روپے میں جو کام ہوتا تھا وہ 10 سے 12,000 روپے پہ وہ چیز چلی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کی جو جو ایکسپینڈیچرز ہیں، پھر اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کا بل، اگر آپ کے گھر کا نارمل بڑا بہت زیادہ بل آ جاتا تھا تو 8-10 ہزار روپے میں آپ کا کام ہو جاتا تھا۔ اب وہی بجلی آپ اس سے کم الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں اور آپ کا بل اس پہ 30 یا 40,000 کے پاس آتا ہے۔ تو اب یہاں سے یعنی ہر چیز کو میں یقین کریں کہ جب میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں تو وہ 3 ٹائم ایکسٹرا آپ پے کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اب وہ کہاں سے کریں گے؟ اگر پورا بزنس سرکل بھی رکا ہوا ہے، کاروبار بھی رکا ہوا ہے، باقی چیزیں بھی رکی ہوئی ہیں، تو پھر پاسبلٹیز کیا؟ مسئلہ سب سے بڑا اس وقت جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یار گورنمنٹ کچھ نہیں کری، لیکن گورنمنٹ کی شاید پریورٹیز اس طرح کی نہیں نظر آتی ہمیں جو ہونی چاہیے، یا جو مسائل جس لیول کے ہیں اور جس پہ جس طریقے کے کام چاہیے وہ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے، میں نے جو آپ کو بتایا کہ پھر سوسائٹی کے اندر مزید بگاڑ، پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پرابلم چل رہے ہیں، بہت ساری بگاڑیں موجود ہیں، پھر مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ لیکن اب 3 بلین اینڈ 70 کروڑ، 3 ارب 70 کروڑ ڈالر جو ہے یہ ہمیں جون آخر تک پے بیک کرنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہمارے جو ارباب اختیار ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ اس وقت تو ہمیں جو مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، ان 9th ریویو کے حوالے سے پاکستان سے سٹاف لیول معاہدہ ہو سکے گا، آئی ایم ایف کے جو مشن کے چیف ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس جائزے کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اصلاحات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یہ ہے جی نتن پورٹر صاحب نے اپنا بیان دیا ہوا ہے، لیکن یہ بیانات پچھلے ہم کوئی تقریباً لاسٹ 3 اور 4 منتھ سے ہم یہ بیانات سن رہے ہیں، لیکن ہوتا نہیں، اس کا جو برڈن ہے وہ عام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹس کو بڑھایا جائے۔ ایک چیز جب آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ اسمگلنگ کو پروموٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسمگلرز نے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں باقاعدہ ان کو آفر کرنا شروع کیا کہ ہم آپ کو بھائی یہ دیں گے ڈیزل اور پیٹرول دیں گے، آپ مارکیٹ میں بیچیں۔ آپ کے پاس پورے ایک نیٹ ورک موجود ہے پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے آپ کا لاہور تک، پورا ایک نیٹ ورک ہے آپ کے پاس، بیچیں اس کو۔ اب یہ چیز بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی شروع میں کہ 25% کی مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کر چکے ہیں وہ لوگ۔ اب بات ساری یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب یا تو یہ کہ ایران کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے کہ ہم ان سے، کیونکہ وہاں پر ایران کے اندر ابھی یعنی لاسٹ ایئر 1 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، پاکستانی 6 یا 7 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، پاکستانی 6 یا 7 روپے لیٹر۔ اب یہ والی چیز پاکستان کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ کر لیں کیونکہ عوام کو آپ کو ریلیف تو دینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی جاتے ہیں تو پھر آپ کو امریکہ آپ کی کال اتارتا ہے، آپ کو ڈنڈا دیتا ہے، ویسے کوئی اور حال نہیں ہے۔ تو باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اسمگلنگ نے بھی ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی، اور صرف یہ نہیں ہے،
بلوچستان کے اندر تو مکمل کھانے پینے کی چیزیں اگر آتی ہیں تو شاید پاکستان کے دوسرے شہروں سے کم اور ایران سے زیادہ آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کوالٹی بھی اس سے بہتر ہوتی ہے، وہ قیمت بھی اس سے کم ہوتی ہے اور بہترین چیز وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اس میں بٹر ہے، اس میں بریڈ ہے، اس میں اور بہت ساری چیز، کھانے والا تیل ہے، گھی اور تیل جس کو ہم کہتے ہیں، فروٹس ہے، فریش فروٹس ہیں، تو بھائی وہ فریش ملک ہے، دہی ہے، یوگٹ، وہ کہتے ہیں پھر ہم یہاں سے کیوں مہنگا لیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں کیونکہ لوگوں نے تو الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے۔ اب 300 روپے لیٹر ڈیزل ہے، اگر وہی ڈیزل کسی کو 100 روپے لیٹر مل رہا ہے تو وہ پاگل کا بچہ ہوگا کہ وہ اس کو نہیں خریدے گا، بالکل خریدے گا۔ خیر اینی وے، یہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھی، دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ بیس پوائنٹ کو، پالیسی ریٹ کو مزید بڑھایا جائے، غالباً وہ 25% کہہ رہے ہیں، بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اور اس سے مزید کیا تباہی مچے گی، یہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ ابھی آپ سے چاہیں گے اجازت، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔